نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ بزرگان محترم، ہم ایک نکاح کی مبارک مجلس میں جمع ہے، جن کا نکاح آج ہونے جا رہا ہے وہ ہمارے حسن بھائی کے سن ہے، مولانا حماد بن حسن منگیرا۔ تو یہ حسن بھائی کے سن ہے اور سن نیم ہے ان کی منگیرا، اور آج مولانا حماد کا من خوشیوں سے ہے گھیرا، وہ ہے منگیرا اور ان کا من آج خوشیوں سے ہے گھیرا۔ نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ نکاح کی مجلس میں جب وعظ فرماتے تھے تو بیان کا آغاز اس شعر سے کرتے تھے کہ کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، کون کس کا حبیب ہوتا ہے، کون کس کا رقیب ہوتا ہے، بن جاتے ہیں رشتے ناتے وہاں جہاں جس کا نصیب ہوتا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا جو مبارک سلسلہ اور مبارک کام ہے، جو عالمی کام ہے اور پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کی 6 باتیں اور 6 پوائنٹ مشہور ہیں، اور بعض مرتبہ ایک اور بات اور ایک اور پوائنٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں تفریع وقت۔ تو مجھے بھی نکاح کے تعلق سے آپ 6 پوائنٹ کہہ لیجئے اور پھر اس میں ایک کا اضافہ، جس طرح دعوت و تبلیغ کے پوائنٹ میں ایک اضافہ کیا جاتا ہے بعض مرتبہ، تو 7 پوائنٹ مجھے اشاروں کی زبان میں آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں۔ کچھ باتوں کی قدر تفصیل ہوگی اور کچھ کا صرف اشارہ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز وہ ہے اعتماد۔ میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف، دونوں کو ایک دوسرے پر کامل اور مکمل اعتماد، اعتبار اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ یہ جو نکاح ہے اس کی بنیاد اور اس کا فاؤنڈیشن یہ اعتماد، اعتبار اور بھروسہ ہے۔ اگر یہ ہل جاتا ہے، اس میں کمی آتی ہے، تو یہ جو مبارک رشتے کی عمارت ہے وہ بھی ہل جاتی ہے، اور رشتہ جیسا ہونا چاہیے ویسا پھر نظر نہیں آتا۔ اس کی ضد کیا ہے؟ اعتماد، اعتبار اور بھروسے کی شک۔ اگر ہسبینڈ کو وائف کی سلسلے میں یا وائف کو ہسبینڈ کے تعلق سے شک پیدا ہو جائے، ڈاؤٹ پیدا ہو جائے، تو پھر یہ رشتہ یا تو ختم ہو جاتا ہے یا پھر بے رونق ہو جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے۔ شک ایسی چیز ہے، اسی لیے ظہیر قریشی لکھتے ہیں کہ کرودھ رکے سے رکا نہیں۔ کرودھ کہتے ہیں غصے کو، کہ کرودھ رکے سے رکا نہیں، مٹھیوں میں بندھا ہی نہیں۔ کرودھ رکا ہی نہیں، مٹھیوں میں بندھا ہی نہیں۔
क्रोध रुका ही नहीं, मुट्ठियों में बंधा ही नहीं। कितने सालों से घर में कोई खिलखिलाकर हंसा ही नहीं। टीबी या कैंसर की तरह शक की कोई दवा ही नहीं। तो शक की कोई दवा नहीं होती, शक का कोई इलाज नहीं होता। इसीलिए हमारे यहाँ मशहूर है कि शक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। तो ये जो एतमाद है, एतबार है, भरोसा है, इस निकाह के रिश्ते की वो बुनियाद और फाउंडेशन है। इसको कमजोर करने में बहुत सारी चीजें वो अपना किरदार निभाती हैं, रोल अदा करती हैं। उनमें एक चीज और बड़ी चीज वो ये मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है और इस जैसी दीगर जो चीजें हैं। अब इसमें होता क्या है कि पासवर्ड रखा जाता है। पासवर्ड हस्बैंड एंड वाइफ को दोनों का एक दूसरे का मालूम होना चाहिए। या तो पासवर्ड न रखे या सिक्योरिटी की वजह से रखना है, सिक्योरिटी की वजह से, तो दोनों को मालूम हो। वरना फिर आगे चलकर ये होता है कि शौहर के दिमाग में शैतान ये बुरे वसाविस और ख्यालात डालता है कि बीवी कुछ और देख रही थी, मुझे देखकर फोन बंद कर दिया, या पेज जो है वो पलट दिया, उलट दिया, वो किसी से बात कर रही थी, किसी को मैसेज कर रही थी, और अब फोन मुझे देखकर बंद कर दिया और पासवर्ड मालूम नहीं है तो मैं देख नहीं सकता। और कभी उल्टी सूरत कि बीवी के दिल में शैतान शौहर के ताल्लुक से ये चीज पैदा करता है। इसलिए इस पर भी बहुत ध्यान और तवज्जो देने की जरूरत है कि कोई ऐसा काम न करे, कोई ऐसी चीज न करे, कोई ऐसा अमल न करे हस्बैंड एंड वाइफ कि दोनों को एक दूसरे के ताल्लुक से शक पैदा हो, डाउट पैदा हो। ये पहला नंबर हुआ, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा नंबर है इज्जत देना। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक दूसरे को इज्जत दे और दोनों एक दूसरे के घर वालों को भी इज्जत दे और किसी के सामने दोनों एक दूसरे को बेइज्जत न करें। ये देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ को अपनी फैमिली के सामने इग्नोर करता है, बेइज्जत करता है, उसे उतना भाव नहीं देता, उसे इज्जत नहीं देता, और फिर कमरे में आकर चुपके से माफी मांगता है कि माफ करना, मैंने आपको इग्नोर किया, मैंने आपको इज्जत नहीं दी, बिकॉज मेरी फैमिली वाले थे, मेरी बहन थी, फला था। तो मैं कहता हूं कि તું આટલો જ બધો બાયલો છે તો પછી નિકાહ કરવાની જરૂરત શું હતી કે તારામાં એટલી જ હિંમત નહીં મળે ને પછી ચૂપચાપ રૂમમાં જે છે તે જઈને વાઈફ પાસે માફી માંગે તો પછી નિકાહ જ નહીં કરવાના હોતા। तो शौहर को चाहिए कि बीवी को सबसे पहले और सबसे ज्यादा इज्जत अपनी फैमिली वालों के सामने दे, अपने घर वालों के सामने दे, और यही काम बीवी को भी करना चाहिए कि वो हस्बैंड को खूब इज्जत दे और उसको इग्नोर न करे। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारा आधा वक्त गैरों को इम्प्रेस करने में गुजर जाता है और आधा वक्त अपनों को इग्नोर करने में गुजर जाता है। और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और ये जो इज्जत नफ्स है और जो इज्जत है वो ऐसी चीज है कि हर आदमी दुनिया का, छोटा हो, बड़ा हो, मालदार हो, गरीब हो, मर्द हो, औरत हो, हर आदमी उसका ख्वाहिशमंद होता है कि लोग उसके साथ इज्जत से पेश आए, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उस पर कोई आंच ना आए, उस पर जो है वो हमला ना हो। और कहते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है,
عزت دو گے تو عزت لو گے، عزت دو گے تو عزت پاؤ گے، عزت چاہیے تو عزت دینی پڑتی ہے سامنے والے کو، تو عزت کے بدلے میں پھر عزت ملتی ہے۔ میرے استاد مرحوم حضرت مولانا مفتی یعقوب اشرف راندیری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سبق کے دوران ایک بات یہ بتائی تھی جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ سیلف ریسپیکٹ اور عزت نفس ایسی چیز ہے، یہاں تو وہ چیز نہیں ہوتی۔ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں، جو پرانے لوگ ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو نجاست کرتے تھے، بڑا استنجا، تو وہ ایک جگہ جمع رہتا تھا۔ جب وہ کنواں بھر جاتا تھا تو گاؤں کے اندر بھنگی ہوتا تھا، تو وہ بھنگی کو بلاتے تھے، وہ بھنگی ساری نجاستیں اس کو صاف کرتا تھا، کنویں کو صاف کرتا تھا، جو پور ہو گیا تو اس کو ایمٹی کرتا تھا۔ تو اس کا کام دیکھیے کہ بالکل اس کو کہیں گے کہ نچلے درجے کا ہے، لیکن استاد مرحوم فرماتے تھے کہ اگر ہم اس کی سیلف ریسپیکٹ کو مجروح کریں گے، اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلیں گے، تو دوبارہ جب ہم اس کو اس کام سے بلائیں گے اور پیسے دے کر بلائیں گے تب بھی وہ نہیں آئے گا، حالانکہ کام اس کا دیکھیے بالکل نچلے درجے کا ہے، لیکن عزت نفس اس کو بھی پیاری ہوتی ہے۔ اس لیے دوسری بات جو ہے وہ یہ یاد رکھے کہ سیلف ریسپیکٹ، اور بیوی سے ہمیشہ اچھے منہ سے بات کرے، اور بیوی ہمیشہ شوہر سے اچھے منہ سے بات کرے، عزت کے ساتھ جو ہے وہ بات کرے۔ ورنہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا بھر سے ہنس کر کھل کھلا کر اچھے موڈ میں فریش موڈ میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ بات کرنی ہو یا بیوی کو ہسبینڈ کے ساتھ تو رویہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، غصے کے اندر، جھنجھلاہٹ کے اندر، اور اس طرح بات کی جاتی ہے جیسے کوئی دشمن کے ساتھ کرتا ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی دشمن کی طرح بات کرو ہو، تم غیروں سے ہنس ہنس کے ملاقات کرو ہو، تم غیروں سے ہنس ہنس کے ملاقات کرو ہو، اور ہم سے زہر بھری بات کرو۔ نمبر 3، وقت دینا۔ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کو وقت دے، اور وقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں موجود ہو۔ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں اور اسمارٹ فون اور اس جیسی چیزوں کے دور میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی گھر میں نہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ میں ہیں، ایک بیڈ پر ہے، ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ اپنی دنیا میں مست ہے اسمارٹ فون پہ اور اس جیسی چیزوں میں، اور بیوی اپنی دنیا میں مست ہے۔ یعنی دنیا بھر سے رابطہ قائم ہے، اور جو پڑوس میں ساتھ میں بیٹھا ہے اس سے قطع تعلقی ہے ایک درجے میں بظاہر، اور بے تعلقی ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، وقت دینا ہے۔ اور دیکھیے ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کے اندر، اس میں گویا حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو بیان کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان مواخات قائم کی تھی، بھائی چارہ۔ وہ لمبا واقعہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ان لربک علیک حقا ولنفسک علیک حقا ولاہلک علیک حقا وفی روایت ولزوجک۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کورٹ میں جب یہ دونوں حضرات پہنچے
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، تصدیق کی، مہر تصدیق یہ ثبت کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صدق سلمان۔ تو کیا فرمایا کہ تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، مفہوم ہے، تیری اپنی ذات کا بھی حق ہے، اور تیرے اہل، تیرے گھر والے، تیرے بیوی، تیرے بچے، ان کا بھی حق ہے۔ فآتی کل ذی حق حقا، کہ ہر ایک کو، آدمی، ہر حقدار کو اس کا حق یہ ادا کرے۔ تو لہذا دیکھیے وقت دینا ہے، اللہ کو بھی وقت دینا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، خود اپنے آپ کو بھی، اور اپنے بچوں کو، بیوی کو، گھر والوں کو، ان کا بھی جو ہے وہ وقت دینا ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، باوجود اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے زائد آپ کے نکاح میں ایک ساتھ بیویاں رہی ہیں، ازواج مطہرات، امہات المومنین۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مقام پر ہوتے تو حضور یہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، عصر کی نماز کے بعد تبلیغ نہیں کرتے تھے، بلکہ ہر بیوی کو وقت دیتے تھے، اس کی خبر گیری کرتے تھے، اس کے پاس جاتے تھے، اس کا حال چال اور حال احوال معلوم کرتے تھے۔ یہ ہے وقت دینا۔ تو لہذا وقت جو ہے وہ دیا جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ رشتے کو ہمیشہ وقت دینا پڑتا ہے، اس میں ادھار نہیں چلتا، نقد دینا پڑتا ہے۔ رشتے خود بخود نہیں نبھتے، نبھانا پڑتا ہے مجھے بھی رشتے کی قدر دکھانا پڑتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ توجہ کی کمی سے مر بھی سکتے ہیں، بلکہ وقت سے پہلے مر جاتے ہیں پھول، پودے اور رشتے۔ تو وقت دینا پڑتا ہے، ورنہ یہ پھول، پودے اور رشتے یہ مرجھا جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ مر جاتے ہیں، لہذا وقت دے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 3۔ چوتھی بات، دونوں ایک دوسرے کی خوبی دیکھے، خامی نہیں۔ ہمارے یہ معاملہ الٹا ہے، ہمیں خامیاں ہی نظر آتی ہے، خوبیاں نظر نہیں آتی۔ اور دیکھیے خامیاں ڈھونڈنی نہیں پڑتی، وہ تو آ ہی جاتی ہے، لیکن خوبیاں ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ تو خوبیاں ڈھونڈے، خامیاں کس میں نہیں ہوتی؟ کون خامی سے خالی ہو سکتا ہے؟ شاعر کہتا ہے، کون ہے جس میں کمی نہیں ہے؟ کون ہے جس میں کمی نہیں ہے؟ آسمان کے پاس بھی تو زمین نہیں ہے۔ تو دیکھیے آسمان کے پاس بھی کمی ہے کہ اس کے پاس زمین نہیں ہے۔ 5ویں بات، غلطی کا اعتراف کر لے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جائے تو مان لے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم غلطی پر ہیں، ہم غلط ہے، لیکن ہم سامنے والے کو زبردستی غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں، بحث شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کچرا دکھائی دے تو پانی کو چھان لیتے ہیں، اگر کچرا دکھائی دے تو پانی کو چھان لیتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ غلطی کو مان لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ سڑک کتنی بھی صاف ہو، دھول تو ہو ہی جاتی ہے، آدمی کتنا ہی نیک ہو، بھول تو ہو ہی جاتی ہے۔ 6ٹھی چیز ہے، اور یہ بہت اہم ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور وہ ہے نرمی۔ ہم اتنا گوشت کھاتے ہیں اور ہوش میں نہیں رہتے، تو ہمارے اندر سے اب نرمی ختم ہو گئی ہے۔ ہم جب دیکھو غصے میں ہوتے ہیں، غصے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے نرمی اور سختی، اس تعلق سے آقا نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بلا شبہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے یہ نرمی نکال دی جاتی ہے اور سختی آ جاتی ہے تو اسے وہ بدنما اور عیبدار کر دیتی ہے۔ دیکھیے ایک روایت آپ نے سنی ہوگی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں
تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے، مسند احمد میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے سے خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو ان میں نرمی پیدا فرما دیتا ہے۔ اب اس کا مفہوم مخالف ہم سوچے کہ اگر ہماری زندگی میں ہمارے گھروں میں نرمی نہیں ہے، غصہ ہے، سختی ہے، تو پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کیا، ہم خیر سے محروم ہیں۔ اور دیکھیے قرآن بھی کہتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، چوتھے پارے میں ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی ڈر لگتا ہے ترجمہ کرتے ہوئے بھی۔ مفہوم یہ ہے کہ اے محبوبم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے اندر نرمی کی جگہ سختی ہوتی تو یہ جو صحابہ ہے جو تمہارے ارد گرد ہے وہ تمہیں چھوڑ کر چلے جاتے۔ یعنی صحابہ کرام جیسے لوگ مت والے جو حضور پہ جان چھڑکتے تھے اور اپنی سعادت سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم میں سختی ہوتی، درستی ہوتی، تو یہی صحابہ تمہیں چھوڑ کر چلے جاتے۔ کیا معلوم ہوا کہ یہ ایسی چیز ہے غصہ، سختی، کہ حضور کو بھی چھوڑ کے چلے جاتے، تنہا چھوڑ دیتے۔ تو اب سوچئے اگر یہی ہمارے مزاج میں ہے، گھر میں ہے، تو بیوی میں ہے تو شوہر چھوڑ کے چلا جائے گا، شوہر میں ہے تو بیوی چھوڑ کے چلی جائے گی، باپ میں ہے تو بیٹا چھوڑ کے چلا جائے گا، اور ماں میں ہے تو بیٹی چھوڑ کر چلے جائے گی۔ اس لیے نرمی جو ہے وہ پیدا کرے، اپنے اندر نرمی جو ہے وہ لائے۔ اور آخری چیز ہے اپریشیٹ کرنا۔ تو جو بھی اچھا کام کرے دونوں میں سے، ہسبینڈ کرے تو وائف اپریشیٹ کرے، وائف کرے تو ہسبینڈ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اس کی مثال ملتی ہے، مگر وقت نہیں ہے۔ آخری بات، چونکہ دلہا عالم دین ہے تو ایک علمی مسئلہ بھی ہے، اور اس سے میں ایک اور نتیجہ اخذ کروں گا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک اور بات اس سے ملتی جلتی پیش کرتا ہوں۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا سب نے، مانچسٹر میں ہوا کرتے تھے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ سماع موتا کے تعلق سے کہ مردے قبروں میں سنتے ہیں؟ تو حضرت نے بڑا بہترین جواب دیا، فرمایا دیوبندیوں کے بعض سنتے ہیں اور بعض نہیں سنتے۔ دوسرے نمبر پہ میں نام نہیں لوں گا، اس کا کام لیا کہ ان کے سارے سنتے ہیں۔ اور تیسرے کے تعلق سے فرمایا کہ جو 4 امام میں سے کسی کا فالو نہیں کرتے، فرمایا کہ ان کا سسرا ایک بھی نہیں سنتا۔ تو بہرحال مردے قبر میں سنے یا نہیں سنے، شوہر سنتے ہیں کہ نہیں بیوی کی، تو بھئی اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، شوہر کو تو سننی ہی پڑتی ہے۔ اور یہاں کہتے ہیں پہلے تھا، اب تو خیر کنگ آ گئے ہیں، یہاں کہتے تھے کہ یہ تو رانی نو راج، کوئین، اس کی حکومت ہے، تو لہذا بیویوں کی چلتی ہے، بیوی کی چلتی ہے، شوہر کو سننا پڑتا ہے۔ ارے ہمارے یہاں تو پکارا ہی جاتا ہے نام سے زیادہ، ہمڑو، سنو، سنبھڑو، تو لہذا شوہر کو تو سننا ہی پڑتا ہے۔ مردے سنے نہ سنے، اس کو زندہ رہنا ہے تو پھر اس کو سننا پڑے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، اچھے شوہر وہ کہلائے خوشی خوشی جو سنتے جائے، دن کو سمجھے رات کو سمجھے جو بیوی کی ہر بات کو سمجھے۔ تو بہرحال امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اور سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس نکاح کو خوب بابرکت بنائے۔ اخیر میں ایک جو ہے وہ رباعی جو مشتمل ہے دعائیہ کلمات پر، وہ کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ان دونوں کے لیے ہے اور دونوں فیملی کے لیے کہ راہ میں ان کی کبھی کوئی کانچ نہ آئے، راہ میں ان کے کبھی کوئی کانچ نہ آئے، اور اس رشتے میں کبھی کوئی آنچ نہ آئے، نہ
کبھی یہ ایک دوجے سے شاکی رہے، نہ کبھی یہ ایک دوجے سے شاکی رہے، یہ مبارک رشتہ تا حیات باقی رہے، آمین۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی خوب خیر و برکت اس میں نصیب فرمائے ہر طرح سے، ہر طرف سے، اور یہاں پر جو بھی نوجوان بیٹھے ہیں جن کو اچھے رشتے کی تلاش ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے رشتے کا انتخاب فرمائے، اور جو بھی گھروں پر سن رہی ہیں عورتیں تو ان کے لیے بھی، لڑکیوں کے لیے ماں باپ پریشان ہیں تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بہترین جوڑے کا انتخاب اور انتظام فرمائے۔ بہرحال جو کچھ کہا سنا گیا، یہ ہلکی پھلکی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہے، رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ اور یہ مولوی حماد انہوں نے میرے پاس بھی پڑھا ہے اور مولانا زکریا صاحب کے پاس بھی پڑھا ہے، تو ان کی چاہت یہ تھی کہ بھائی میں بھی کچھ بات بیان کر دوں دین کی، اور مولانا بھی، کہ دونوں سے انہوں نے پڑھا ہے۔ تو میں نے کہا بھی کہ جب انگلش بیان ہے پھر اردو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خیر ان کا اصرار تھا، محبت تھی، تو کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی۔ ویسے ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ نکاح کی مجلس میں لمبا بیان نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ دلہے کی ساری توجہ، سارا دھیان اور انتظار اس کا ہوتا ہے کہ کب جو ہیں قاضی صاحب اور مولانا صاحب مجھ سے قبول کی کروائے اور وہ کی میرے ہاتھ میں آ جائے۔ تو دلہا بیان پہ دھیان ہی نہیں دیتا، اس کا سارا توجہ اس پر ہوتی ہے، تو پتہ نہیں اب مولوی حماد نے بھی دھیان دیا ہو یا پھر دھیان ان کا بھی کی پر تھا۔ اور یہ جو سامعین ہوتے ہیں، حاضرین، تو ان کا دھیان وہ کھانے کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دور سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پیراہن کی خوشبو آ گئی تھی، تو اسی طریقے سے یہ جو مجلس نکاح میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کو وہ دیکھ کی خوشبو دور سے آ جاتی ہے۔ بہرحال تو یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی، اللہ تعالیٰ قابل عمل باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔